अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में हम रियाजुस सालिहीन के एपिसोड लेकर आए हैं और ये है चैप्टर नंबर 2 बाबुत तौबा, तौबा का बयान। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हुस्न नियत और अखलास था और हम रियाजुस सालिहीन का मुताला कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाबु तौबा, तौबा का बयान। क़ालल उलमाउ अत-तौबतु वाजिबतु मिन कुल्ली ज़म्बिन। तो ये शुरू करते हैं इमाम नववी बाब तौबा उलमा के कौल से और कहते हैं कि उलमा कहते हैं कि तौबा तो वाजिब है हर गुनाहगार पर, हर गुनाह के लिए तौबा वाजिब है। फ़इन कानतिल मासियतु बैनल अब्दी व बैनल्लाहि ताला। तो कहते हैं कि अगर ये गुनाह जो है, ये मासियत नाफरमानी जो है वो इंसानों के दरमियान बैनल अब्दी व बैनल्लाह, यानी इंसान और अल्लाह के दरमियान में, यानी अल्लाह का हक मारा है, तो क्या होगा? ला ताल्लुक़ बिहक़्क़ि आदमी, इसका ताल्लुक अभी आदमी से नहीं है। फलहा सलासतु शुरूत, तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। किसके लिए 3 शर्तें हैं? तौबा की 3 शर्तें हैं, जबकि गुनाह जो है वो अल्लाह ताला की अहकामात से मुतालिक हो कि इंसान ने अल्लाह की हक नहीं दिया हो, जो भी अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। अच्छा, क्या है? अहदहा, एक क्या है? नंबर 1, आई युक़लिया अनिल मासिया, ये कि वो मासियत को या गुनाह को छोड़ दे, नंबर 1। वतानी, दूसरी क्या है? आई यंदमा अला फ़ेलिहा, और अपने इस फेल पर नादिम हो। वसालिसु अयाजिमा अल्ला यऊदा इलैहा, और तीसरी शर्त ये है कि इंसान जो है वो इस बात का अज़म करे, इरादा करे कि इस गुनाह को दोबारा नहीं करेगा। अबदा, ला यऊदा इलैहा अबदा, कभी भी इसको नहीं करेगा। फ़इन फुक़िदा अहदुस सलासती, तो अगर उसमें से एक भी शर्त जो है वो नहीं है तो क्या होगा? लम तुसिहा तौबतहु, लम तसिहा तौबतहु, तो उसकी तौबा सही नहीं होगी। वइन कानतिल मासियतु तताल्लक़ बिअदमी, कह रहे हैं कि अगर मासियत का ताल्लुक आदमी से है तो उसकी फशुरूतुहा अरबा, यानी आदमी का आदमी से, यानी इंसानों का इंसान से ताल्लुक में कोई गुनाह हो गया है तो उसके लिए फिर 4 शर्तें हैं। फशुरूतुहा अरबा, हाज़िही सलासतु, 3 तो यही हैं। वहीं यबरा मिन हक़्क़ि साहिबिहा, तो क्या क्या है? उसने किसी का हक मार लिया, अपने साथी का। फ़इन कानत मालन औ नहवहु, माल में या किसी और चीज में, क्या करना चाहिए? रद्दहु इलैहि, तो उसको लौटा दे उसकी तरफ। किसी का माल खा लिया, गसब कर लिया, तो उसको उसकी तरफ लौटा देना चाहिए। वइन कानत हद्द क़ज़फ़ी व नहवहु, हद्द क़ज़फ़ यानी किसी पर तोहमत लगाई है। जब क़ज़फ़ होता है ना, जब हद लगती है तो उसको कहते हैं तोहमत। तोहमत पे है ना 80 कोड़े। व नहवहु, इसी तरह की। मक्कन्नहु मिनहु, तो फिर क्या करे? औ तलबा अफ़हु, के उससे जाके माफी मांगे। वइन कानत, और अगर क्या है? ग़िबतु सहिलहु मिनहा, तो वयजिबु अन यतूबा मिन जमीइज़ ज़ुनूब, तब क्या है कि उसको चाहिए कि अगर से बहुत ज्यादा गुनाह हो गए हैं तो फिर वो सारे गुनाहों की तौबा करे। यतूबा मिन जमीइज़ ज़ुनूब फ़इन ताबा मिन बादिहा,
اور اگر اس نے توبہ کی بعض گناہوں کی، تھوڑے سے گناہوں کی، تو کیا صحت توبہ تو توبہ تو صحیح ہو گئی. عند اہل الحق، جو اہل حق ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کی توبہ تو صحیح ہو گئی. من ذالک الذنب، اس گناہ کے بارے میں. وبقی علیہ الباقی، اور جو باقی گناہ رہ گئے اس کی توبہ بھی باقی ہے. وقد تظاہرت دلائل الکتاب و سنہ و اجماع الامہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتاب دلائل میں بھی ہیں، سنت میں بھی ہیں، اور امت کا بھی اس پر اجماع ہے کہ یہ علی وجوب التوبۃ، توبہ کے وجوب میں. تو دیکھیں اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم اللہ کا حق مارتے ہیں نا، مثلا ہم نمازیں نہیں پڑھی ہم نے، ہے نا، بہت دن سے ہم غفلت میں ہم نماز نہیں پڑھا ہے، یا ہم جو ہے وہ، اور اللہ کا حق ہے نا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تو ہم نے اس کی نماز نہیں پڑھی، تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ ظاہر بات ہے سب سے پہلے جو ہے ہمارے لیے کیا ہے، نمبر 1 یہ بتایا تھا انہوں نے کہ آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیں. پھر دوسرے یہ کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں ندامت اور پریشانی ہونی چاہیے اپنی نمازوں کی قضا پہ. اور پھر تیسری چیز یہ کہ پھر جو ہے کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑیں، یعنی ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، پھر چھوٹ جائے پھر توبہ کر لیں. تو انسان بار بار توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ توبہ قبول کرتے نہیں تھکتا، مگر انسان توبہ کرتے تھک جاتا ہے، بلکہ انسان بھول جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا. تو یہ کہا کہ جب اللہ کا حق مارا ہے تو 3 شرطیں ہیں. جب بندوں کا حق مارا ہے، بندوں کا حق کس طرح مارتا ہے؟ بھئی کسی کے مال پہ زبردستی قبضہ کر لیا، کسی کا فراڈ سے قبضہ کر لیا کسی کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ بےایمانی کر لی، خیانت کر لی، یا کسی کے اوپر الزام لگا دیا. تو بہت سارے طریقے ہیں جب انسان کے حق مارتا ہے، کسی کا دل دکھا دیا، کچھ بھی کر دیا. بہت سارے جب انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو زیادتیاں کرتے ہیں. تو پھر جہاں جہاں ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ہم سوچیں، ہم کبھی سوچا کریں اپنے گناہوں کے بارے میں کہ ہم نے کہاں اللہ کا حق مارا ہے، کتنا مارا ہے، اور کہاں کہاں بندوں کے حق مارے ہیں. تو اس کے لیے کیا کہا گیا کہ تمہیں توبہ رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی توبہ مانگ لو اور اپنا حساب صاف کر لو، دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کر لو توبہ کر کے. سبحان اللہ، تاکہ ہمارا نامہ اعمال، بک آف ڈیڈ جو ہے وہ صاف ہو جائے. اچھا جی، اس کے لیے تو ایک طریقہ جو ہے، بہت سارے طریقے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے کہ توبہ مانگنے کے طریقے جو ہیں. آف کورس ایک تو یہی طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے معافی مانگ لیں. دوسرا یہ کہ آپ جاتے ہیں حسنات کر لیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی خطائیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. تو اور نیک اعمال جو ہے وہ زیادہ کریں تاکہ وہ جو ہے نیک اعمال کی کثرت ہو جائے آپ کے ہاں نامہ اعمال میں، اور برے اعمال جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں، اور توبہ مانگ کے وہ بھی ختم کر دیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. یہ سورہ نور کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب مل کر وتوبوا الی اللہ جميعا، سب کے سب لوگ مل کر توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو توبہ جو ہے، استغفار جو ہے، یہ جو مومن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فلاح نصیب کرتا ہے، کامیابی نصیب کرتا ہے، اور انسان جو ہے بہت سارے گناہوں سے، آگے آنے والے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ گناہ تو ہر وقت ہر جگہ جو ہیں اس کے لیے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، سیدھے صراط مستقیم پر اس کو ڈسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. وقال تعالی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ سورہ ہود کی آیت ہے کہ توبہ مانگو، استغفار کرو اپنے رب سے، پھر جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ مانگو. یہ قرآن کی آیتیں انہوں نے کوٹ کی ہیں.
پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہا یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، ایسی توبہ جو خالص توبہ ہو۔ خالص توبہ اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے توبہ کرنا، اور تو بہت زیادہ استغفار کی جو ہے وہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ انہوں نے صرف 3 آیتیں بیان کی، ورنہ بہت آیتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں توبہ کر لو، لوگوں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم پڑھیں گے بیان میں کہ جب اس میں تہجد میں انسان جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، اور کون ہے کہ جو میرے پاس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے تہجد کے وقت، تو اس وقت انسان پڑھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کو وہ وقت بھی بہت پسند ہے۔ اس کے بعد یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 13، 12 حدیثیں ہم نے کر لی تھیں، 12 حدیثیں جو ہیں وہ حسن نیت اور اخلاص کے چیپٹر میں آئی تھیں، اور 13ویں حدیث سے جو ہے وہ توبہ میں شروع ہو رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ ان کا نام ہے، نام تو ان کا عبد الرحمن ہے، لیکن ان کا کنیت ان کا جو لقب ہے وہ ابو ہریرہ ہے۔ آپ کا معلوم ہے ہرہ جو ہے بلی کے بچے کو کہتے ہیں، تو ہریرہ جو ہے یعنی وہ بلے کی چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ اپنی بڑی آستین میں جو ہیں وہ رکھ کے اب پھرتے تھے، تو پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ، تو ابو ہریرہ ان کا جو ہے وہ لقب ہے۔ اور کہا کہ کیا کہا، وہ کیا کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ مانگتا ہوں ہر روز ایک دن میں 70 مرتبہ، اکثر زیادہ 70 مرتبہ میں سے بھی زیادہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استغفار کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی سکھایا نا کہ ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ نماز ختم کرتے تھے تو 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہم کیوں کہتے ہیں، ہم نے تو نماز پڑھی ہے، ہم نے تو ایک نیک عمل کیا ہے۔ تو دراصل وہ اس لیے کہی جاتی ہے، استغفار اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ انسان سے جو بھی کمی رہ گئی ہے نماز پڑھنے میں، تو انسان اللہ سے توبہ مانگتا ہے کہ اللہ میں اس نماز کا حق ادا نہیں کر سکا، کچھ نہ کچھ ضرور مجھ سے اس کے اندر کوتاہی کمی ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب بندے تھے، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے تھے، ان سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ استغفار کرتے تھے۔ کیوں استغفار کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جس مشن پہ آئے ہیں، جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اس کے لیے وہ استغفار کرتے تھے۔ حدیث نمبر 14 ہے وَعَنِل، یہ نام ان کا ہے، وَعَنِل اغری، وَعَنِل اغری ابن یسار المزنی۔ اچھا یہ ان سے روایت ہے، مزنی ظاہر ان کا قبیلہ ہے اور یسار ان کے فادر ہیں اور اغر ان کا نام ہے۔ تو یہ روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، توبو الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ تو جو توبو جو ہے یا توبہ جو ہے جب الہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، واستغفروا، اور اس سے استغفار مانگو،
اس سے مغفرت مانگو. فإنی اتوبو فی الیوم 100 مرہ، کہتے ہیں کہ بے شک میں توبہ مانگتا ہوں ایک دن میں 100 بار. 100 مرہ، 100 کہتے ہیں 100، تو مرہ بار، تو 100 ٹائمز، 100 دفعہ وہ توبہ میں کرتا ہوں. یہ رواہ مسلم کی حدیث ہے. تو اسے ہمیں پتہ چلا کہ جب اللہ کے نبی مانگتے ہیں تو ہم تو خاک ہیں، ہمارا تو کچھ چیز ہے ہی نہیں مقام، تو ہمیں بھی بہت زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں استغفار جو ہے نا انسان کے اندر عاجزی بھی پیدا کرتا ہے، ورنہ انسان کے اندر نا تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. تو اس لیے بہت ہوشیار رہنا چاہیے اور توبہ جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے. جی تو اب حدیث نمبر جو ہے 14 جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے توبہ کرو اور میں 100 ٹائم استغفار کرتا ہوں. اب دیکھیں ہمیں چاہیے کہ دیکھیں استغفار جو ہے نا یقیناً اس کا نام ہے کہ ہم استغفر اللہ پڑھتے رہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ہم دل سے پڑھیں، ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ کہاں کہاں ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہو گئے ہوں گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، ہے نا. کبھی کبھی تو پتہ چل جاتا ہے بھائی، کبھی کبھی تو آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ بالکل غلط کام کر رہے ہیں. یہ تو گناہ کا کام ہے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم غیبت کرتے ہیں، جب ہم چغلی کرتے ہیں، جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو کبھی تو پتہ چل جاتا ہے، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کوئی بات کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کس کو بری لگ گئی، ہم نے تو اس کو اس لیے کہی نہیں تھی کہ اس کو بری لگے، اس کا دل دکھے، لیکن یہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہے، توبہ مانگتے رہو. اللہ سے توبہ مانگنے میں کوئی جو ہے چھوٹا نہیں بن جاتا. اتنی پیاری بات ہے نا کہ انسان جو ہے وہ صرف اللہ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑائے، صرف اللہ ہی سپر پاور ہے، اسی کے سامنے گڑ گڑائے اور اسی کے سامنے روئے اور اسی کے سامنے توبہ کرے. اور جب تک انسان کے آنکھ سے آنسو گرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھ جو ہے وہ حرام ہے آگ کے پر، جس میں اللہ کے خوف سے آنسو گرتے ہیں، اس کو آگ نہیں چھوئے گی. حدیث نمبر 15 ہے وان ابی حمزہ انس ابن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال. تو اس کے راوی کون ہے؟ اس کے راوی جو ہے ابو حمزہ ہے، جو بیٹے ہیں انس بن مالک کے. اور انس بن مالک انصاری آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ خادم رسول تھے، ان کا بڑا نام مشہور ہے. اور ان کے بارے میں جو ہے وہ آیا ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہے اور انہوں نے ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں. تو یہ ابو حمزہ ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بتوبۃ عبدہ. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. دیکھیں فرح ہوتا ہے خوش ہونا، افرح بہت زیادہ خوش ہونا. تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بتوبۃ عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے. من احدکم، تم میں سے کوئی ایک جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ سقط علی بعیرہ وقد ادلہ فی ارض فلات. متفق علیہ. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کا بعیر اونٹ کو کہتے ہیں کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا، اور وہ جو ہے پھر اس کو فی ارض فلاتن یعنی کسی جگہ پہ وہ گیا تھا تو وہاں اس کا اونٹ گم ہو گیا. اور اسپیشلی اونٹ تو صحرا کا جانور ہے نا، تو صحرا میں ہی ہوگا نا. صحرا میں آپ کو پتہ ہے ریت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا دور دور تک. تو ایسی جگہ پہ اگر اونٹ جس پہ پانی لدا ہو، کھانا لدا ہو، وہ گم ہو جائے تو پھر انسان کس قدر پریشان ہوگا. اور جب اسے مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا، اس کی آپ خوشی کا جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے
وہ بندہ جس کو اس کا پانی اور کھانے والا اونٹ مل جائے اور وہ خوش ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں توبہ کرنا ہماری ضرورت ہے، توبہ کرنے سے ہمیں فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یہ حیرت کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو بڑا جان رہا ہے، انسان اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین کر رہا ہے، انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ جنت اور دوزخ ہے، جبھی تو وہ توبہ مانگ رہا ہے تاکہ وہ اللہ کی جنت میں جائے، اور انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کو پہچانا ہے اس نے، اس کی آیات سے، کائنات کی نشانیوں سے، خود اپنے دل سے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہماری توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ وفی روایت لمسلم اللہ اشد فرحن۔ اچھا مسلم میں کیا روایت کیا ہے کہ مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ اشد فرحن، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ہو کہ جو توبہ کرتا ہے کانا علی راحلتہ، جو سفر میں ہے، بے اردن فلاتن، کسی جگہ پر، فن فلتت، کیا ہوا پھر کہ گم ہو گیا، منہ و علیہ طعامہ و شرابہ، یہ بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا اونٹ تھا، اس پہ کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، وہ گم ہو گیا، فَأَيْسَ مِنْهَا، اب وہ مایوس ہو گیا، فَأَتَى شَجَرَةٍ فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اب وہ بہت پریشان ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وَقَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، اور اپنے اونٹ سے بالکل مایوس ہے، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا، وہ پریشان بیٹھا ہے، اور پھر وہ آ گیا اس کا اونٹ اس کے پاس، اور پھر وہ اس قدر خوش ہوا، شدت الفرح، فرح خوشی کو کہتے ہیں، تو اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوئی کہ وہ اللہ کا شکر کرتا ہے ان الفاظ میں، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ غلطی کر دیتا بولنے میں، یعنی جو شدت فرح میں، خوشی کی شدت میں غلطی ہوتی ہے انسان سے نا، تو وہ اتنا خوش ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ گیا۔ تو یہ جو ہے کیا زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے حدیث شروع ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ اللہ اشد فرحن، اللہ اشد فرحن، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر جو دیکھیں اس نے غلطی کری ہے اور اس کو اس کی پکڑ ہونی چاہیے ہے نا، بظاہر تو پکڑ ہونی چاہیے، بھئی غلطی کر دی اس نے، اللہ کو بندہ بنا دیا اور خود جو ہے وہ اللہ بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتا ہے کہ اس وقت تو وہ خود اللہ کا شکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہرگز جو ہے وہ اللہ کو بندہ بنانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اب ہمیں جو ہے یہ کہنا، یہ بات جو ہے یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی توبہ استغفار کروا لے اس سے پہلے کہ ہمارا آخری وقت آ جائے۔ آخری وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ہم جو ہیں توبہ استغفار کر کے ہم خود بھی ساری چیزوں سے بری ذمہ ہو جائے، ہمارا نام اعمال بھی صاف ہو جائے، اور ہم اللہ کو بھی راضی کر لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔